मैं पास्टर रिचर्ड जेवनेटी दोबारा प्रोग्राम फ्रेश फायर के साथ और मेरे साथ मेरे दोस्त और खुदा के अजीम खादम बिशप डैनियल कोलोला हैं, जो कि आर्च बिशप और सेक के बानी हैं, जिसे आप सोर्स एवेंजलिस्ट इंटरनेशनल चर्च के नाम से जानते हैं। एक अजीम खिदमत जिसे हम सेक कहते हैं, जो आपके लिए खुदा की तरफ से एक ताकतवर पैगाम ला रही है। पिछले कई प्रोग्रामों में हमने बिशप के साथ इनके तजुर्बात, इनके सामने आने वाले चैलेंजेस, बिशप और इनकी बीवी, इनके खानदान को दरपेश मुश्किलात के बारे में बात की थी, ताकि वो खुदा की बुलाहट और इंतखाब को पूरा कर सकें और इस पर चलना शुरू कर सकें। हमने जदोजहद, आजमाइशों, मुश्किलात और तकलीफ के बारे में सीखा है। हमने खुदा के खादिम को सामने आते देखा, तंजानिया के लिए इनकी मोहब्बत को महसूस करते हुए और खुदा के इंतखाब और बुलाहट में आगे बढ़ते हुए। बिशप, आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। शुक्रिया, मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। आपने पूरे तंजानिया में एक अजीम काम किया है। आपकी खिदमत मुआवजा में है, और अगर आप पिछले प्रोग्रामों में जाएं तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया है। लेकिन एक चीज जो हमने इनसे करने के लिए कहा वो ये है कि वो इस शानदार खिदमत की क़यादत करते हुए एक पैगाम भी दें। इनमें आग और तवानाई है और एक जज्बा है जो इनकी रूह की गहराइयों से निकलता है जब वो कदम बढ़ाते हैं और यस्सु मसीह की अंजील का ताकतवर, बगैर किसी समझौते का पैगाम लाते हैं। इस हफ्ते हमने इन्हें दावत दी और उन्होंने 3 ताकतवर खिदमात की बात की। इन्होंने हमारे मर्दों से बात की, इन्होंने हमारी जमात से बात की, बहुत से लोगों के लिए दुआ की, खुदा की कुव्वत, निजात और शिफा के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद थी। और सुने, मैं जो करना चाहता था वो ये है कि मैं इनमें से कुछ पैगामात का खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि अजीजों, आपको खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ खुदा की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं कि खुदा का हमारी जिंदगी में क्या मकसद है। इसका एक हदफ है और एक सिमत है। जब आपने हफ्ते के रोज मर्दों से बात की, आपने उन पर एक मुतालबा रखा कि आप कौन हैं। आपने पैदाइश के पहले बाब से आगाज किया और मर्दों को याद दिलाया कि वो खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। मुतालबा करना शुरू किया कि आप कौन हैं, आपका मकाम क्या है, आपका हदफ क्या है जिसके लिए आपको बुलाया गया है, और आपको अपने घर के सरबराह के तौर पर किस प्लेटफॉर्म पर जाना है। जी बिल्कुल, जी हाँ, ज्यादातर मर्द नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। देखे, वो नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं जानते कि कहाँ हैं, उनके पास अपनी फैमिली क्यों है। जो दोबारा पैदा हुए हैं वो नहीं जानते कि वो चर्च क्यों जाते हैं, आमीन। वो वहां क्यों हैं। देखें, वो लोग नहीं जानते कि वो वहां क्यों जाते हैं। तो मैं नए सिरे से पैदा हुआ। मैंने अपनी जिंदगी 1984 में यस्सु के हवाले कर दी। 1984 में? जी हाँ, जून में। तो तब मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। आपने अपनी जिंदगी बदल दी? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जान लिया कि आप मसीह में कौन हैं? जी हाँ, मैंने ये जान लिया कि मैं मसीह में कौन हूँ, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद हैं। जी हाँ, जी हाँ, खुदा में आपका एक मकाम है। खुदा का रूह मुझ में है। अब आप पैदाइश 1:26 की वजाहत करें। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें तख्लीक करता हूं और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं। ये आपको क्या बताती है? सबसे पहले तस्वीर इस तरह नहीं कि आप कैसे नजर आते हो, बल्कि ये इस तरह है कि आप कैसे हो। आमीन। जी हाँ, तो जो चीज हमारे बदन में है, मैं ये नहीं जानता कि मैं इसे किस तरह बयान करूं। देखिए, जो चीज रूहानी इंसान के अंदर है वो खुदा की तरह है। देखें, ये खुदा की तरह है। ठीक है। हमें इकट्ठा करके एक साथ जागते हुए, रहनुमा की तरह क़यादत करते हुए, सब कुछ करते हुए। देखें, हम जो भी करते हैं शबी अंदर है, बाहर नहीं। देखें, ये बाहर नहीं है। जी हाँ, और यही खुदा ने कहा है कि हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। हमारी शबी और मुशाहबत की तरह। जी, जब आप इसमें खड़े थे, जो बात बहुत दिलचस्प थी वो ये थी कि आप हमारे मर्दों से बात करने लगे और उन्हें याद दिलाने लगे खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप अभी एक ग्रोह के मर्दों से बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इनका दिल उदास है, इनका दिल टूटा हुआ है, वो नहीं जानते कि वो कौन है, तो आप इन मर्दों से इस वक्त किस तरह बात करेंगे? हम चर्च या मुआशरे में मर्दों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खो दिया है।
انہوں نے اپنی سمت کھو دی ہے، اسی لیے آپ جہاں بھی چرچ جائیں گے آپ کو مرد خواتین کے مقابلے میں بہت کم ملیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں، انہیں جگانا چاہتے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے جو خدا نے دی۔ جب وہ یہ جان لیتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور خدا کو اب بھی ان کی ضرورت ہے، چرچ کو اب بھی ان کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور خاندان کا بڑا بوجھ ان پر ہے اور یہاں تک کہ معاشرہ بھی انہیں قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ انہیں قبول نہیں کرتا، تو اب ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں۔ حالانکہ معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا، لیکن خدا جس نے انہیں بنایا ہے وہ ان کے لیے وہاں ہے۔ کیا آپ نے غور کیا جب ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ بہت بار مرد یہ ان کے ماضی کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے، گھر کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، شاید اپنے والد کے ساتھ تعلق کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، میری رائے یہ ہے کہ وقت کی نسلوں کی وجہ سے، کیونکہ مرد نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ دباؤ محسوس کرتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ان کی شناخت بھی اچھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ ان کا تعلق اچھا نہیں ان کا ہے۔ اپنے والد یا خدا کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہیں۔ اکثر ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کو ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بن سکیں جو انہیں بننا ہے۔ انہیں ایک مثال کی ضرورت ہے، اور ہم ایک ایسی نسل کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے والد کی خود کی تصویر سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ خود کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ چیز کیسے بانٹ سکتا ہے؟ تو پھر بیٹے کے پاس باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، شاید اس کے پاس ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد، چاہے ہم بالغ ہوں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس والد کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہوتا، شاید وہ بہت مصروف تھے، شاید وہ کوئی نشہ کرتے تھے، شاید انہوں نے ہمارے خاندان کو چھوڑ دیا۔ کتنی ہی سنگل ماؤں کی کہانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں، مرد نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس نے اسے چھوڑ دیا، اور ماں کو اپنے بیٹوں کی پرورش کرنی پڑی، اور انہیں ذمہ دار، جواب دہ مرد بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ انہیں چرچ میں لے جاتے ہیں، آپ کے پاس یہ سب مرد ہوتے ہیں، ہم انہیں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ بچائے جاتے ہیں، لیکن اب ہمیں پرانے کو نکالنا ہے۔ آپ نے یسایہ 42 کا ذکر کیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں، تو پھر آپ کو انہیں دوبارہ بتانا ہوگا۔ جب آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں تو یہ کہنا ہوگا کہ اب ہمیں آپ کے اندر سے ماضی کو نکالنا ہے، اور ہمیں موجود کو حاصل کرنا ہے، اور خدا کی نئی شناخت کو اپنے اندر لانا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں وہ سب بھولنا ہوگا جو گزر چکا ہے۔ آمین۔ کیوں زیادہ تر لوگوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، تاریخی پس منظر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں چرچ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں انہیں سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کون ہیں۔ صحیح۔ اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، معافی کیا ہے۔ یہ چرچ ہے۔ جب وہ چرچ آتے ہیں اور خدا کا کلام وہاں ہے جو انہیں اپنی تلخی دور کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے اور ان کی زندگیوں میں محبت بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، جب وہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب وہ خدا کی طرف سے سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اب آئیے آپ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تنزانیہ اور افریقہ میں جی ہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ثقافتی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی سطح پر کافی مؤثر ہے۔ یہ تنزانیہ کے لیے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں وہی ہیں۔ بالکل۔ آپ کو ثقافت، علاقے، غربت کی وجہ سے کیا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے کہ آپ مردوں کو چرچ میں واپس لانے اور انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تنزانیہ اور افریقہ کے لیے یہ کہنا ہے کہ میں تنزانیہ کی بنیاد رکھتا ہوں کیونکہ میں زیادہ تر ممالک میں نہیں گیا ہوں، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میرا مطلب خاندان کی زندگی کا طریقہ کیا ہے۔
ان کے خاندان میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے شوہر اور بیوی وہ چرچ جاتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں چرچ کے سامنے سب کچھ کر رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وہ عورتیں گھر میں رہتے ہوئے دکھاوا کر رہی ہیں، اور وہ جس طرح زندگی گزارتی ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ گھر پر رہنا ٹھیک ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ چرچ جاتے ہیں تو پاسٹر انہیں اپنے لیے خطرے کی طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اچھی صلاحیتیں ہیں، تو وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاسٹرز اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میرے لیے خطرہ ہے، اسی لیے وہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاندان کی ایک بڑی ذمہ داری، کیونکہ افریقہ میں خاص طور پر تنزانیہ میں آپ کو صرف ایک ہی شخص ملتا ہے جو خاندان کو کھانا فراہم کرنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مرد ہے۔ عورت اس سے دور رہتی ہے، اور اگر انہیں کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن خاندان کے لیے نہیں، کیونکہ اگر بیویاں خاندان کی بچت شروع کر دیں تو آپ لڑائی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وہاں بہت ہی ثقافتی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب مرد وہاں ہوتا ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ وہ مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے، بچوں کو اسکول کیسے لے جا سکتا ہے، بل کیسے ادا کر سکتا ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، چرچ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صرف وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جی ہاں، پاسٹر وہاں ہے، لیکن وہ میرے قریب نہیں ہے کہ مجھے تسلی دے سکے، میرے ذہن کو تبدیل کر سکے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مردوں کی ڈائریکٹریٹ ہے۔ دیکھیں، اسے مضبوط مردوں کا حق کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک اور موقع ہے، آپ واپس آ سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم مایوسی کا اشتراک کرتے ہیں جہاں آپ گر گئے ہیں، اور ہم تمام مسائل کو ایک ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ایک ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ کچھ علاقوں تک پہنچنے کے لیے ایک قدم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعی طاقتور اور اہم ہے، کیونکہ اکثر ہم مردوں کی خدمتیں کرتے ہیں، جی ہاں۔ لیکن ہم انہیں یہاں نیچے نہیں رکھتے ہیں۔ صرف مرد بنے رہیں۔ آپ مسئلے کے لیے جا رہے ہیں، جی مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ بالکل مردوں صحیح۔ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی شناخت حاصل کرنی ہوگی۔ دیکھیں، ہم کچھ کانفرنسز کرتے ہیں، مقامی چرچ سے اپنے علاقائی زون سے قومی سطح تک۔ ہر سال ہم مردوں کے لیے کانفرنس کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ وہاں سے ہم ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، ہم انہیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ پھنس گئے ہیں تو وہ مزید آگے نہیں جا سکتے، ایسے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب وہ کانفرنس ختم کرتے ہیں تو وہ ریفریش ہو جاتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا یہی بحال کرنے کا کام ہے۔ ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ کسی قوم کی کامیابی اس کی حکومت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لوگوں میں ہے۔ دیکھیں، لوگوں کی کامیابی گھر کی کامیابی میں ہے۔ گھر کی کامیابی اس خاندان یا والدین کی شناخت کی کامیابی بن جاتی ہے جو گھر میں ہے۔ گھر میں والدین کی سرپرستی گھر کے سرپرست کے طور پر مرد ہے۔ اگر ہم مردوں پر توجہ نہیں دیتے تو امریکہ میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے۔ جی ہاں، مرد پیچھے ہٹ رہے ہیں، کبھی کبھی خواتین آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ ہماری ثقافت کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ ہماری ثقافت امریکہ میں اچھی حالت میں نہیں ہے۔ ہمارے مرد پیچھے ہٹ رہے ہیں اور خواتین کو قیادت کرنے دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خواتین قیادت کر سکتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جنسی امتیاز نہیں ہے، جی ہاں، لیکن بالکل خدا ٹھیک نے کہہ رہے ہیں۔ پہلے مردوں کو بلایا، اس نے پہلے آدم کو بلایا، جی ہاں۔ اس نے آدم کے ساتھ شناخت قائم کی، اس نے اسے سب چیزوں کا سرپرست بنایا۔ خدا نے جی ہاں، آدم کو ہمارے لیے ایک اچھا رہنما پیش بالکل۔ کیا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں جی تو ہاں۔ قومیں تبدیل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہی ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انہیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ رہنما ہیں، اور وہ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے وہاں ہیں۔
آپ کو ان کے دل اور ثقافت میں واپس جانا ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ بگاڑ کہاں ہے، اور آپ کو اس کا علاج کرنا ہوگا تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ سکے جہاں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تعلق میں چلیں اور ان کی قیادت کو سنبھالیں۔ یہ قوم کی تعمیر کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ آپ بنیاد بنا رہے ہیں جو کہ خاندان ہے، اور خاندان کا سربراہ جو کہ مرد ہے، اور مرد کو واپس لانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص طور پر وہ خاندان جہاں باپ رہنما ہے، میرا مطلب مرد رہنما ہے، اور وہ فراہم کرتا ہے، اور آپ بہت متحد نظر آتے ہیں، اور وہاں نظم و ضبط ہوتا ہے کیونکہ خاندان میں باپ کی آواز موجود ہوتی ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین خاندان کی رہنما ہوتی ہیں تو یہ سچ ہے کہ وہ واقعی کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بتائیں، حالانکہ وہ اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی، لیکن صرف خدا ہی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیں وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، دیکھیں وہ قیادت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر وہ واپس آ کر خدا سے دعا مانگے، اس سے رہنمائی مانگے، تو بائبل ان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ آپ نے کہا وہ فخر ہے۔ جی ہاں، فخر ہے، کیونکہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ان کا ذہن تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں جب وہ چرچ جاتے ہیں تو ہمیں انہیں یہ دکھانا ہے کہ پاسٹر دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے۔ تو جب وہ چرچ جاتے ہیں، اگر آپ چرچ میں مرد کے طور پر جاتے ہیں تو آپ پاسٹر کی رہنمائی قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور خدا نے پہلے ہی انہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے وہاں رکھا ہے۔ تو وہ فخر سے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صحیح، حتیٰ کہ دعا کے لیے بھی نہیں۔ جہاں کہیں بھی میں جا سکوں، میں نے بہت سی جگہوں پر منادی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین بہت سمجھدار اور بہت عاجز ہیں، وہ واقعی مشورہ لینے آتی ہیں، لیکن مرد وہ خشک ہیں، وہ جہاں ہیں وہیں مر جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں حل کر سکتا ہوں، میں حل کر سکتا ہوں، اسی لیے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ بھی رکھتے ہیں اسے اتارتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس باتیں شیئر کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی باہر نکلنے کی۔ ان کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، ہر وقت سب کچھ آتا ہے، سب کچھ، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن کسی پریشانی میں ہے جو ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہ سب پاسٹرز نہیں ہیں، یہ سب پاسٹر نہیں ہیں، صحیح، لیکن دیکھیں اگر وہ پاسٹرز ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کی قیادت میں چل سکتے ہیں۔ وہ کم از کم بڑے چیلنجز میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بہت سی بڑے مشکلات چیلنجز میں۔ کو قبول جی، کریں۔ جی ہاں، ہم پاسٹرز کو دیکھتے اسی ہیں، لیے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ سب اکٹھے ہوں، سب مل کر دعا کریں تاکہ ایک دوسرے کو سکھا سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ کبھی کبھار وہ ناکام ہو جاتے ہیں کسی ایسے مقام پر، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایسے مقام پر کیا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ختم کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ خاص طور پر بہت سمجھدار ہیں، اور یہی ہماری مہم ہے کہ لوگ واپس چرچ میں آئیں۔ چرچ، جی، معلوم کریں کہ وہ چرچ جاتے ہیں۔ جب وہ چرچ میں ہوں تو انہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ چرچ میں ذمہ دار ہیں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں یہ اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو واپس لائیں۔ کیسے؟ پاسٹر کے طور پر باپ کے دل کے ساتھ۔ اگر ہمارے پاس باپ کا دل ہے تو یہی وہ چیز ہے جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں، جو ان کی رہنمائی کرے، ان کی حفاظت کرے، انہیں مدد فراہم کرے، تاکہ جب چرچ میں مرد منسٹری کے رہنماؤں کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنا شروع کرے جو انہیں نیچا نہیں دکھانا چاہتا بلکہ انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ان کے لیے آگے بڑھنا اور اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ایک ہے۔ اور چیز جو ہم پاسٹرز کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خدا چرچ میں مردوں کو لاتا ہے تو آپ کو انہیں قبول کرنا چاہیے، انہیں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اس طرح نہ دیکھیں کہ وہ پاسٹرز کی حیثیت کے لیے خطرہ ہیں۔
خدا انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ ہمیں ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو موجود ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ جو میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے پاسٹرز جو پاسٹر کہلاتے ہیں اب بھی اپنی شناخت میں جدوجہد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چرچ کے پاسٹرز ہیں، لیکن پھر بھی ان میں دفاعی مزاج ہے۔ اور پھر آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ کو بھی شفا کی ضرورت ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کون ہیں، تاکہ آپ ان مردوں سے ناراض نہ ہوں یا ان کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ آپ یہ جانیں کہ آپ ان مردوں کی تربیت کرنے والے والد ہیں، آپ ان کے لیے ایک باپ کے طور پر ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں خدا نے آپ کو ان مردوں کا باپ اور عورتوں کا باپ بنایا ہے۔ ان کی رہنمائی کریں، انہیں ضرور موقع فراہم کریں، انہیں آگے بڑھنے دیں، انہیں اپنا دل دیں۔ جب آپ انہیں کھلے دل سے دعوت دیں گے تو وہ آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں انہیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے۔ جی، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں گھر پر رہوں گا، میں چرچ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جہاں بھی میں جا سکتا ہوں وہ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، وہ مجھے دوسرے مردوں کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر مجھے میرے طور پر جانے، مجھے میرے طور پر پہچانے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں مجھے میرے طور پر پہچاننا ہے اور میری مدد کرنی ہے، اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پر ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو شاید یہ مالی مسائل ہیں، ہم ان کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہم نے پہلے ہی ادارے کو ٹھیک ہے، رجسٹرڈ کر لیا آپ ہے، نے اسے رجسٹرڈ کروایا۔ اور اس کا نام سیک ہیلپنگ ہینڈز ہے۔ جی ہاں، سیک ہیلپنگ جی ہاں، ہینڈز۔ یہ حکومت کے ذریعے رجسٹرڈ ہے۔ اس ادارے کا مقصد خاندان کی حفاظت کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا۔ ٹھیک ہے، خاندان کی حفاظت پورے کرنا۔ خاندان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اپنے خاندان کی جی، حفاظت خاندان کرنا۔ کی حفاظت۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، انہیں مشورے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے نہ صرف مردوں کے لیے یا خاندان کے لیے بلکہ کمیونٹی کے لیے بھی انہیں ان کی ضرورت ہے، پوری سیک فیملی کو، حتیٰ کہ کمیونٹی کے لیے بھی اسے اس کی ضرورت ہے۔ آپ اس کا تصور کریں، ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو چرچ آ رہے ہیں، ان بڑی تعداد کے بارے میں کیا جو چرچ نہیں آ رہے؟ یہ ایک انتشار ہے، اور یہ ایک باپ یا ماں ہے جو اگلی نسل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم ادارے کے پاس جاتے ہیں تو اس باکس سے باہر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم ان خاندانوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں جو چرچ میں نہیں ہیں۔ جب ہم ان کے ذہنوں کو کھولتے ہیں تو انہیں واپس چرچ آنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ حیرت انگیز ہے، کلیسیا ایک عالمی وبا کے درمیان کھڑی ہے اور یہ ایک طرح سے خاندان پر حملہ ہے۔ ہم پیدائش پر واپس چلتے ہیں جب خدا نے کہا میں نے آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا، اور خدا نے آدم کو ایک مقام دیا۔ تو شیطان کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہے کہ اسے خاندان پر حملہ کرنا ہے، یا پھر آخرکار اسے آدم پر حملہ کرنا ہے، اسے اس باپ کے دل کو کھینچنا ہے، اس باپ اور بیٹے کے تعلق کو، اور پھر اسے تباہ کرنا ہے۔ باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو مضبوط بنائے، انہیں ان کے مسیح میں ہونے پر اعتماد دلائے، انہیں تربیت دے، تیار کرے تاکہ وہ قیادت کر سکیں۔ اگر شیطان گھر یا خاندان کے مرکز کو تباہ کر سکتا ہے، اگر وہ آدم کی شناخت کو تباہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ پوری انسانیت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب ایک آدمی واپس آتا ہے تاکہ یہ تسلیم کرے کہ وہ خدا کے ساتھ الہی رفاقت کے لیے بنایا گیا تھا، اور پھر خدا کی شناخت ایک باپ کے طور پر، وہ شناخت آدم کے اندر جنم لے گی، اس کا اور دل آدم تبدیل جوش ہوگا۔ کے ساتھ باپ کے جذبات کو اپنا لے گا، اور شیطان اس کے گھر سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ پھر آدم اپنی صحیح جگہ لے گا اور اپنی بیوی کا خیال رکھے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہے، جو وہ یہاں تنزانیہ کے لیے کر رہا ہے، اور وہ عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے۔ عزیزو، اگر آپ خدا کے دل کو واپس حاصل کر لیں تو خدا اپنا دل آپ میں رکھ دے گا، اس کا جوش، اس کی آگ، اس کی جنگ، اس کا جذبہ، اس کی پاکیزگی، اس کی راست بازی، اور جب وہ آپ کے اندر یہ سب کچھ واپس لے آئے گا تو پھر شیطان آپ کا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ آپ روح القدس کی شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خدا کے منتخب کردہ شخص کے طور پر ابھرتے ہوئے۔ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کا احترام کریں گے اور آپ کو گھر کا سربراہ مانیں گے،
क्योंकि वो आपको एक घर और खानदान के सरबराह के तौर पर काम करते देखते हैं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि हम मर्दों को आला मकाम और हैसियत में वापस लाएं ताकि वो चर्च में रहनुमा बन सकें। अब आप रहनुमाई करें। देखें, किसी भी तरीके से इनको वापस आना होगा। जी, इन्हें वापस आना है, अपने मकाम में वापस आना होगा, अपने इख्तियार में इब्लीस से मुकाबला करके वापस आना इन्हें होगा। वापस आना है। आप जानते हैं कलीसिया इन आखिरी लम्हों में मर्दों को खुदा की तरफ वापस आना है। आपको खुदा पर भरोसा करना है कि वो आपके लिए एक बाप बने और आपको इन तरीकों में तरबियत देने के लिए भरोसा करना है जिनकी आपको जरूरत है और आपको आपके मुस्तकबिल के लिए तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि आपको आपकी दावत के लिए तैयार करे। वो चाहता है कि आपको इंतखाब में तैयार करे। वो चाहता है कि आपको जीतने के लिए तैयार करे, ताकि आखिर में जब आप इसके सामने खड़े होंगे तो आप सुनेंगे, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो, खुदा आपको बरकत दे। आपका दिन अच्छा गुजरे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरूने मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची, पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।